श्री राम बोलो। तो बोलना जबान से बोल दो, दिल से नहीं। दिल में वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक रुखसत है शरीयत ने दे रखी है, इससे आदमी काफिर नहीं होगा, वो अपने ईमान पर बाकी रहेगा। उसका वो ईमान है, ईमान पर बाकी रहेगा, वो मोमिन ही रहेगा और उसके ईमान पर कोई फर्क नहीं आएगा। शरीयत ने ये रुखसत दी है। तो अजीमत और रुखसत की बात मैंने आपको एक मिसाल देकर के समझा दिया। तो ये रुखसत जो शरीयत में दी गई है, ये अपने आप में खुद इस कायदे की दलील है कि अल मशक्कत तजलिबु तैसीर, कि परेशानी और मशक्कत आसानी खींच के लाती है, आसानी पैदा करने का सबब बनती है। ऐसे माहौल में जहाँ मुसलमान दूसरों के साथ मिल करके रहते हैं, अक़लियत में होते हैं और मिनार्टी में होते हैं वो, और उनको कभी किसी गलत चीज के लिए मजबूर भी किया जा सकता है, तो ऐसे हालात में उनके लिए ये रुखसत है। अब अगर जो है ये रुखसत न दी जाए तो बहुत परेशानी हो जाएगी लोगों के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को उनकी ताकत से ज्यादा उनको मुकल्लफ नहीं बनाता है। बंदों के लिए जहाँ कहीं भी उनके लिए एक परेशानी का कोई सबब हो तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ आसानी पैदा कर देता है। तो इसी को रुखसत कहा जाता है। जो रुखसत दे रखी है अल्लाह तबारक व तआला ने, इबादात में रुखसत, मुआमलात में रुखसत, जो रुखसत दे रखी है, ये रुखसत मेरे भाइयों, ये इसकी कई किस्में हैं। मैं उन किस्मों को आपके सामने बयान करना चाहूँगा। रुखसत की भी कई किस्में हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अंदाज से रुखसत दे रखी है हमको। तो ये जो रुखसतें हैं हमारे लिए शरीयत में, इसको भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि अब हम जब जो है परेशानी की वजह से किसी रुखसत की बात करेंगे, तैसीर और आराम की बात, आसानी की बात करेंगे, तो ये मालूम भी होना चाहिए कि शरीयत ने हमें किस तरह की रुखसतें दे रखी हैं, ताकि हम शरीयत की रुखसत के दायरे से निकले नहीं। इसलिए रुखसत की किस्में क्या हैं, वो किस्में मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इसकी कई किस्में हैं। पहली किस्म है, हम 7 किस्में आपके सामने यहाँ जिक्र करेंगे। पहली किस्म इसकी है, उसको अरबी में कहते हैं रुखसतु इस्क़ात। उर्दू में यह माना हुआ कि ऐसी रुखसत जिसमें किसी फर्ज को, किसी वाजिब को, उसकी फर्जियत को, उसके वजूब को, इबादत के वजूब या उसकी फर्जियत को ही साकित कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। यानी ये ऐसी रुखसत दे दी अल्लाह तबारक व तआला ने कि वो फर्ज ही खत्म हो गया। जिस आदमी को रुखसत दी गई, जिस मुसलमान को रुखसत दी गई, वो जिस मुकल्लफ को रुखसत दी गई, तो क्या है, वो फर्ज उनके ऊपर से साकित कर दिया गया। फर्ज साकित करने का मतलब क्या है, वो चीज फर्ज थी, वो इबादत फर्ज थी, लेकिन वो फर्ज उनके ऊपर से खत्म कर दिया गया। उनको उसके लिए वो करना उनके लिए फर्ज नहीं रहा, उनके ऊपर से वो फर्जियत ही खत्म कर दी गई। मैं समझने के लिए बार बार मुख्तलिफ अल्फाज में इसको आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी। जैसे हमारी ख़वातीन जो पीरियड में होती हैं, हैज़ की हालत में होती हैं, अपने मंथली कोर्स में होती हैं, तो ये ख़वातीन जब वो मंथली कोर्स में होती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक रुखसत दे रखी है नमाज न पढ़ने की। रुखसत दे दिया अल्लाह तआला ने, साकित ही कर दिया है ये रुखसत यहाँ ये साकित कर दिया, यानी फर्ज ही खत्म कर दिया उनके ऊपर से। नमाज उस वक्त उनके ऊपर फर्ज ही नहीं है, न उस वक्त पढ़ना है न बाद में कज़ा करनी है। नमाज की फर्जियत ही अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर से खत्म कर दी। उस हालत में उन पर नमाज फर्ज नहीं है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं रुखसतु इस्क़ात। ऐसे ही हमारी वो ख़वातीन जो बच्चा पैदा करने के बाद, बच्चा जनने के बाद जो खून आता है, जिसको निफास का खून कहते हैं, इन दिनों में भी
خاتون مسلم خاتون پر نماز فرض نہیں رہتی ہے. نماز کی فرضیت کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر سے ساقط کر دیا ہے، کیونکہ پہلے ہی خون آنے کی یہ مشقت اور پریشانی ان کو ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کی جو حالت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر تو ہے ہی، پہلے سے ہی وہ پریشانی میں ہے، مشقت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اب اس کو رخصت دی تو ایسی رخصت دی ہے کہ بعد میں قضا بھی نہیں رکھا اور مکمل طریقے سے یہ فرض ساقط ہی کر دیا خاتون کے اوپر سے. میں یہ اچھی طرح سے اس کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. ساقط کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر اسے بعد میں یعنی ایک تو ہوتا ہے رخصت، یہ بھی ہوتی ہے کہ بعد میں اسے رکھے بعد میں قضا کرے، وہ نہیں رکھا یہاں پر، کیونکہ یہ جو منتھلی کورس ہے، منتھلی کورس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہر مہینے یہ چیز ہوتی ہے، سال میں ایک مرتبہ کا معاملہ نہیں ہے، ہر مہینے یہ چیز ہوتی ہے. اب اتنا جو ہے ہر مہینے یہ چیز، تو ہر مہینے میں 6 دن 7 دن عورت جب منتھلی کورس میں ہے، اپنے پیریڈ میں ہے، اب پہلے ہی 5 وقت کی نماز پڑھنا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ جب معراج پہ گئے اور 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تو 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، کم کراتے کراتے 5 وقت کی ہو گئی. جب 5 وقت کی ہوئی تب بھی موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے رہے کہ آپ جاؤ ابھی اور کم کراؤ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جو ہے مجھے شرم آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس سلسلے میں بات کلیئر کر دی، واضح کر دی کہ یہ نماز کا ثواب ملے گا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ لا یبدل القول لدی، یہ 5 وقت کی نماز اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. تو روز 5 وقت کی نماز، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ بھی پریشانی ہوگی تیری امت کو، تمہاری امت کو یہ بھی پریشانی ہوگی ادا کرنے میں. میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ نہیں گئے. اب یہ پہلے ہی ہر روز کی 5 وقت کی نماز، اب مزید جو ہے یہ 6-7 دن کی جو نمازیں ہیں وہ بھی قضا. تو یہ سب کیا ہے؟ مشقت ہوتی، خاتون کو پریشانی ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رخصت دے دی کہ اس فرض کو ہی ان کے اوپر سے ختم کر دیا. یہ جو ہے پہلی قسم، اس کو کہتے ہیں رخصت اسقاط. اس کی ایک دوسری مثال بھی آپ کو دے دوں اس سلسلے میں. عورت جس کے پاس اتنا مال ہے، یعنی یہاں سے سفر کر کے مکہ جا سکتی ہے، حج ادا کر سکتی ہے، تو حج ادا کرنے کی استطاعت ہے لیکن محرم نہیں ہے. اب عورت کی سفر کرنے کے لیے محرم چاہیے، بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی. اب اس کے پاس سب کچھ تو ہے لیکن محرم نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اوپر سے اس فرض کو ہی ثابت کر دیا، اور حج اس پر اس وقت تک فرض نہیں ہوگا جب تک اس کا محرم موجود نہ ہو. محرم ہے اس کے ساتھ سفر، محرم تیار بھی ہے حج کے لیے جانے کے لیے، تو عورت پر حج فرض ہوگا جب محرم بھی حج کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ جانے کے لیے تیار ہے، تو اس کے ساتھ یہ عورت جائے گی، تبھی اس پر جو ہے حج فرض، نہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں. تو یہ آپ کے سامنے بات ذکر کی گئی. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ذکر کی گئی ہے وہ تو اتنی ہی ہے، اگرچہ کہ اس حدیث میں تھوڑا ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن حج کے مسئلے کو ہم یہاں نہیں چھیڑنا چاہتے. اب اس میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ پہلی قسمت تھی، اس کو رخصت اسقاط کہتے ہیں. رخصت اسقاط کہتے ہیں. مطلب کیا ہوا رخصت اسقاط کا میرے بھائیوں؟ کہ ایسی رخصت جس میں فرض جو عبادت ہے، فرض عبادت، وہ فرض عبادت ہی ساقط ہو جاتی ہے، یعنی وہ فرضیت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ عبادت اس کے اوپر فرض نہیں رہ جاتی.
دوسری قسم ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں رخصت و تنقیس۔ رخصت و تنقیس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی رخصت اللہ تبارک و تعالی نے دی جس میں عبادت کو کم کر دیا، مشقت کی وجہ سے عبادت کو کم کر دیا۔ تو مشقت اور یہ پریشانی جو آسانی لائی، وہ آسانی عبادت کے ختم ہونے کی نہیں، فرضیت کے ختم ہونے کی نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس میں کمی کر دی گئی ہے۔ پریشانی اور مشقت کی وجہ سے عبادت میں کمی کر دی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں رخصت و تنقیس۔ نقص عربی میں کہتے ہیں کمی کو۔ تو رخصت و تنقیس کا معنی یہ ہوا کہ عبادت کم کرنے کی رخصت دی گئی۔ جیسے ہماری نمازیں جو ہم اپنے شہر میں رہتے ہوئے پڑھتے ہیں، تو ظہر کی نماز ہمیں 4 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، عصر کی نماز ہمیں 4 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، عشاء کی نماز ہمیں 4 رکعت پڑھنی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم سفر میں چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کمی کر دیا ہے اور ہمیں صرف 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں قصر نماز۔ قصر نماز، یہ قصر کیا ہے؟ چھوٹا کر دیا، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی کر دیا، 4 کی جگہ پر 2 ہی رکعت کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ رخصت تنقیس ہے۔ تو یہ کسی عذر کی بنیاد پر جس میں مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مشقت اور پریشانی کی وجہ سے عبادت میں کمی کر دی، عبادت میں کمی کی رخصت دے دی بندوں کو۔ تو یہ بھی ایک رخصت کی قسم ہے۔ رخصت کی تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں رخصت و ابدال۔ رخصت و ابدال، ابدال کا معنی ہوتا ہے اردو میں بدل دینا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقت اور پریشانی کی وجہ سے جو رخصت دی اپنے بندوں کو، وہ رخصت کیسی ہے کہ وہ عبادت ہی بدل دی ان کے حق میں۔ ان کے لیے اس عبادت کی جگہ پہ جس میں مشقت ہے، دوسری عبادت ان کے لیے اس میں دوسری عبادت ان کے لیے جائز قرار دے دی، دوسری عبادت ان کے لیے متعین کر دی۔ اس کو کہتے ہیں رخصت ابدال۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ غسل کرنا، یہ کیا ہے؟ غسل جنابت واجب ہے، فرض ہے۔ وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، جب تک غسل جنابت نہیں کرے گا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ طہارت حاصل کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اور پانی گرم کرنے کی کوئی سبیل بھی نہیں ہے، کوئی جو ہے اس کے پاس سورس نہیں ہے کہ وہ پانی گرم کر سکے، یہ نہیں، اور ٹھنڈ ہے، بہت زیادہ ڈر ہے کہ اگر پانی استعمال کر لیا تو ٹھنڈ لگ جائے گی، بیمار پڑ جائے گا، یا زخم ہے، اگر پانی استعمال کر لیا تو زخم خراب ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، یا یہ کہ موت بھی ہو سکتی ہے، بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکتا، یا پانی ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا۔ تو اس وضو اور غسل کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے تیمم رکھا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، تیمم رکھا۔ تو اب یہ تیمم کی رخصت کون سی رخصت ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں رخصت ابدال، یعنی وضو کے بدلے تیمم، غسل کے بدلے تیمم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری عبادت، دوسری جو ہے چیز اس کی جگہ پہ فرض کر دی ان کے لیے، اور دوسری چیز ان کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے، اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ جیسے اور بھی روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔
لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ اس کی شفا کی امید نہیں رہی، بظاہر ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بوڑھی ہڈیوں میں بھی طاقت پیدا کر دے، اور ایسی بیماریاں جو لوگ سمجھتے ہیں لا علاج ہے اس بیماری کو بھی ختم کر دے، لیکن بظاہر جیسا ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اس کے لحاظ سے، یا یہ کہ آدمی بڑھاپے کو پہنچ گیا، بڑھاپے کے بعد پھر جو ہے انسان جوانی کی طرف نہیں آتا، طاقت کی طرف نہیں آتا، اس عمر میں پہنچ گیا ہے جس عمر میں اب روزہ رکھنے کی اس کو طاقت نہیں ہے، یا ہمیشہ بیمار رہنے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہی، بعد میں قضا کا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کے بجائے اس کو بدل دیا کہ ہر روز یعنی ہر روزے کے بدلے، ہر دن کے روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو اس کو کہتے ہیں رخصت ابدال۔ تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی۔ اس کے بعد جو ہے تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں رخصت تقدیم۔ یہ چوتھی قسم، تیسری قسم ہم نے بیان کر دیا، چوتھی قسم اس کو کہتے ہیں رخصت تقدیم، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے رخصت دے دی کہ اس عبادت کو ہم مقدم کر سکتے ہیں، مقدم کرنے کی رخصت دی ہے اللہ تبارک و تعالی۔ عبادات جو وقت پر فرض ہے، وہ عبادات ان کے وقت پر ادا کریں گے تبھی ادا ہوں گے، لیٹ پہلے ادا کریں گے تو ادا نہیں مانی جائیں گی۔ عبادات کو وقت سے پہلے بھی نہیں اور وقت کے بعد بھی نہیں، عبادات اپنے وقت پر ادا ہونی چاہیے۔ جتنی بھی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت پر فرض کی ہیں تو یہ عبادات ضروری ہے کہ وقت پر ہی ادا ہو، لیکن اگر وقت پر ادا کرنے میں بندے کو تکلیف ہو سکتی ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، حرج میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ پریشانیاں آج کے دور میں تو بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، مشقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں رخصت دے دی ہے کہ اس عبادت کو آپ پہلے ہی ادا کر لو۔ جیسے عرفہ کے میدان میں عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، تو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے۔ سفر میں بھی یہی معاملہ ہے، سفر میں بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رخصت دے رکھی ہے کہ ہم دو وقت کی نماز ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اگر ظہر کے وقت ہم کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں، سفر میں ہیں ہم، ظہر کا وقت ہے اور جو ہے پھر سفر میں ہی ہیں، وہاں سے کہیں اور جانے کا ارادہ یا کسی کام کے لیے ہم نکلنا چاہتے ہیں، اور جو سفر آدمی کرتا ہے اپنی مصروفیات، اپنی جو ہے کاموں کے لیے، تو ہمیں کسی کام کے لیے جانا ہے اور ہمارے پاس اب جو ہے عصر کے لیے مشکل ہوگا، پریشانی ہو سکتی ہے، اس کو مشقت ہو سکتی ہے اس کو کہ عصر کے وقت میں وہ عصر کی نماز پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دے رکھی ہے کہ وہ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لے، تو عصر کی نماز کو پہلے پڑھ لیا، ظہر کے وقت میں پڑھ لیا، تو یہ رخصت کیسی ہوئی؟ رخصت تقدیم ہوئی کہ پہلے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی گئی۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی تھوڑا اختلاف ہے اس میں بعض فقہا کا، لیکن چونکہ ہم اس کے قائل ہیں تو ہم اس کو مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ بھی وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے، جائز قرار دیا۔ زکوٰۃ جو سال گزرنے پر واجب ہو، جسے حولان حول کہتے ہیں عربی زبان میں، حولان الحول کہتے ہیں، یہ حال علیہ الحول، تو یہ اردو میں کہتے ہیں ہم ایک سال گزر جائے، کوئی بھی مال جو نصاب کو پہنچا ہے اور ایک سال گزر جائے، سونا چاندی وغیرہ
آج ہمارے ہاتھ میں جو پیسے ہوتے ہیں، جو کرنسیاں ہیں، تو یہ اگر 1 سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نصاب کو پہنچے، اور 1 سال گزر جائے۔ اب بعض حالات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پریشانی اور مشقت میں آ جائے، جیسے ابھی یہ مسئلہ کرونا کا آیا تھا، تو اس وقت جو پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا مسئلہ ہو گیا۔ مزدور جو پلان کر کے جا رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اپنے وطن کو واپس ہو رہے تھے، ان کے لیے بھی پیسوں کا انتظام کرنا، ان کی بھی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں تھی۔ اب جس کا ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے، 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد پورا ہونے والا تھا، تو وہ لوگ فتوے پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پر اگر سال کے بعد ہی نہیں آپ کو نکالنا ہے، پہلے نکال ہی نہیں سکتے، تو کوئی شخص پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، مشقت ہو سکتی ہے اللہ کے ان بندوں کو۔ ایک آدمی مالدار ہے، اس کے کسی جو ہے رشتہ دار کو ابھی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چیز ہو گئی، ہاسپٹل میں جو ہے ایڈمٹ ہو گیا، اور علاج کے لیے ابھی ضرورت ہے، اور زکوٰۃ کا پیسہ اس کو کب، جو مالدار ہے وہ کب نکالے گا؟ رمضان میں 1 سال گزرنے کے بعد نکالے گا۔ اب تب تک کے لیے وہ اپنی آپریشن کے لیے، اپنی بیماری کے لیے انتظار تو نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہ چیز جو ہے، یہ اپنی جگہ پر یہ شرط ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 1 سال کے بعد، لیکن یہ رخصت دی گئی ہے اس میں زکوٰۃ کے معاملے میں، کہ اگر کوئی شخص وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو یہ جائز ہے، اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی زکوٰۃ فطر ہے۔ زکوٰۃ فطر کا اصل وقت ہوتا ہے رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد، جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو یہ زکوٰۃ فطر کے وجوب کا اصل وقت ہے۔ لیکن آپ اس وقت نکالیں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعمۃ للمساکین، کہ مسکینوں کے لیے، مجبور اور پریشان حال لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے یہ کھانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا، یہ بھوکے پیاسوں کے لیے۔ تو ایسے موقع پر کیا کہا گیا کہ ان تک پہنچانے کے لیے ٹائم سے پہنچ جائے، ان کی ضرورت جو ہے، عید کی جو ضروریات ہے ان کی بھی پوری ہو جائے، اس کے لیے عید سے 1-2 دن پہلے، 3 دن 4 دن پہلے بھی زکوٰۃ فطر نکال سکتے ہیں، جائز ہے۔ یہ کیسی رخصت ہے؟ رخصت تقدیم کہتے ہیں اس کو۔ 5ویں قسم ہے رخصت کی، اس کو رخصت تاخیر کہتے ہیں۔ رخصت تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا جو وقت متعین ہے، متعین وقت، اس کے بعد اسے ادا کرنے کی رخصت دی گئی ہو۔ ہم بغیر کسی عذر کے اگر کسی عبادت کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے، تاخیر کر دیں گے، تو وہ عبادت ادا نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کر کے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی بیٹھا کوئی عذر نہیں، ایسا نہیں تھا کہ سویا ہوا تھا تو اچانک نیند کھلی اور وقت نکل گیا، نہیں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جان بوجھ کر کے اس نے بیٹھے بیٹھے نماز کو ضائع کر دیا، نہیں پڑھا، ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا، لیکن اس نے ظہر کی نماز پڑھی ہی نہیں بغیر عذر کے۔ اب اگر اس کے بعد پڑھتا ہے تو وہ نماز ادا نہیں ہوتی ہے، اس کو توبہ استغفار کرنا۔ ایسے لوگوں کے لیے قضا نہیں ہے نماز کی۔ اب بتائیے آپ، یہ ہے شریعت کا حکم، یہ ہے شریعت کا مسئلہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقت اور پریشانی کی وجہ سے یہ رخصت دے دی ہے کہ جہاں مشقت اور پریشانی ہوتی ہے وہاں ہم نماز کو مؤخر کر کے ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 نمازوں کی گنجائش اس میں رکھی گئی ہے۔ ایک تو ظہر کو ہم مؤخر کر کے، تاخیر کر کے عصر کے وقت پڑھ سکتے ہیں،
आदमी सफ़र में है तो उस वक्त तो उसके लिए गुंजाइश रखी गई, और मुज़दलिफ़ा के मैदान में भी यही है कि मगरिब की नमाज इशा के नमाज के वक्त पढ़ी जाती है। यह है रुखसत ताख़ीर मेरे भाइयों, कि जो नमाज का वक्त है, मगरिब की नमाज का वक्त, मगरिब के वक्त नमाज नहीं पढ़ी और ये नमाज इशा के वक्त में पढ़ी, तो ये रुखसत ताख़ीर है। उसको कोई गुनाह नहीं होगा अगर उसे उज़्र है, क्योंकि मशक्क़त की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये रुखसत दे रखी है, मुसाफिर को दे रखी है। ऐसे ही बाज़ हालात में आदमी अपने शहर में रहते हुए भी, सफ़र में न रहते हुए भी, जहाँ मशक्क़त होगी, हरज महसूस हो, वहाँ कभी कभी इसकी गुंजाइश रखी गई है कि ज़ोहर की नमाज असर के वक्त में पढ़ सकते हैं या मगरिब की नमाज इशा के वक्त में पढ़ सकते हैं। इसको रुखसत ताख़ीर कहा जाता है। ये पांचवी किस्म थी। छठी किस्म है जिसे कहा जाता है रुखसत इज़्तिरार। रुखसत इज़्तिरार